बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। यार भाई QTV के स्क्रीन पर प्रोग्राम है तफ़हीमुल मसाइल और इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन किराम, आज में नमाज मोमिन की मेराज है, ये हमारा सब्जेक्ट है, आज ये हमारा मौजू है। इस पर हम बात करना चाहेंगे। नमाज से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें हमारी रहनुमाई के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए बताई जाती हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के मामलात लोगों में हमें दिखाई देते हैं। एक तो वो जो नमाज़ पढ़ते ही नहीं, और एक वो जो बिल्कुल एब्सेंट माइंड के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में हाजिर नहीं रहते। जबकि नमाज क़ुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया, नमाज द की ऑफ सक्सेस, नमाज में फ़लाह, नमाज में कामयाबी, नमाज। अच्छा, इसके अलावा फिर फ़िज़िकली नमाज में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्थ है, बहुत ज़्यादा। और फिर जब इसकी स्पिरिचुअल उसके ऊपर हम बात करते हैं, डायमेंशन के ऊपर, तो इसकी जो रूहानियत है, इसकी जो कैफियत है, इसकी जो लज्जत है, यानी बंदे ने अपना सर ज़मीन पर रखा और उसकी मेराज हो गई और उसने अपनी मेराज को पा लिया और उसने रब का क़ुर्ब पा लिया। अल्लाह ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता की तो अपने पास आसमानों पर बुलाया, अर्श मुअल्ला पे बुलाया और अपने क़ुर्ब अता किया। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से इजाज़त अता की वापसी के लिए, तो आपको आपकी उम्मतियों के लिए एक तोहफ़ा अता किया। उस तोहफ़े में आपकी पूरी उम्मत की मेराज अता कर दी और वो मेराज नमाज है। बंदगान खुदा, बंदा मोमिन की मेराज नमाज। इसी लफ्ज़ से और इसी बात से मुफ्ती आमिर साहब से मैं आज आगाज़ करने जा रहा हूँ। मुफ्ती साहब, बंदा मोमिन की मेराज नमाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, आपने बहुत अच्छे मौजू का इंतखाब किया है और बिल्कुल सही बात है कि नमाज की अहमियत हम बहुत कम लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। नमाज का ख़्याल रखना, नमाज को पढ़ना एक ऐसा अमल के जिसको अदा करने से, परफॉर्म करने से हमारे पता नहीं कितने मसाइल हल हो जाएं। बिल्कुल सही। लेकिन हम इसमें बेइंतहा सुस्ती का शिकार हैं। सही। असल में एक बंदा मोमिन होता है, उसका सारा कमाल, उसकी सारी कामयाबियाँ, उसकी तमाम तरक्कियाँ वो जुड़ी हुई हैं रब से ताल्लुक़ में। ठीक कि है। बंदे का रब से कितना कनेक्शन है, उसी एतबार से उसके अंदर कमालात, उसके अंदर कामयाबियाँ। आपने भी कहा ना, की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल ऐसी बात। और ये सारे का सारा जो कमाल बंदे का जो है वो रब से जुड़ने में है। सही बात। नमाज वो अमल है सलमान कि जो रब से ताल्लुक़ कायम करने का सबसे मजबूत और मौसर ज़रिया है। अल्लाह अकबर। यानी बंदा अगर रब से जुड़ना चाहे, कनेक्शन करना चाहे, जो कि की ऑफ सक्सेस है, बिल्कुल सही, तो उसका सबसे मौसर ज़रिया ही नमाज है। और इसके फ़ौरन रिज़ल्ट्स भी हैं। इसके रिज़ल्ट्स भी हैं, अगर मतलब ज़ाहिर इसके रिज़ल्ट्स भी हैं। सही। तो बंदे की सारी चूँकि कामयाबियाँ दुनिया की भी और आखरत की भी, सही। बंदा जब नमाज़ पढ़ता है तो दरअसल तो वो रब के आगे अपने सर को झुका देता है। इस कायनात की वाहिद और अजीम ताकत के आगे एतराफ़ कर लेता है कि तू ही है इस कायनात का, तू ही तू, सारे पावर्स इस दुनिया के तेरे पास हैं। वाह। और मैं तेरे आगे झुकता हूँ, किसी और के आगे नहीं, तेरे आगे झुकता हूँ। सुभान अल्लाह। तो बंदा जब इस सच्चाई का एतराफ़ कर लेता है और खुलूस दिल के साथ जब वो झुक जाता है उसके आगे, तो फिर वो कहता है कि अब मैं इस बंदे को उठाऊंगा। अल्लाह ये जो मेराज है ना, वो अकबर। ये यहाँ से शुरू होती जी, वो सब मैं जहाँ से मेराज शुरू होती है मैं वहीं से इसका इंशाल्लाह आगाज़ जोड़ूंगा दोबारा। एक ब्रेक हमारे दरमियान, और खुलूस से दिल से जो सजदा हो सजदे का क्या कहना, वहीं काबा सरक आया जबी मैंने जहाँ रख दी। एक ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। जी, खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। यार भाई QTV पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब से नमाज के मौजू पे बात की, तो जहाँ तक गुफ्तगू पहुँची थी उसमें जुमला, बहुत खूबसूरत जुमला मुफ्ती साहब का, कि रब से जुड़ने का सबसे मजबूत और मौसर ज़रिया नमाज है। यानी बात हुई थी ना, की ऑफ सक्सेस नमाज, और रब का क़ुर्ब, और रब से जुड़ने का सबसे बेहतरीन ज़रिया नमाज। क्या फरमाएंगे साहब? हाँ, बिल्कुल यही बात है। ये जो मेराज है वो यही है कि बंदा जो है वो रब से जुड़ जाता है। तो मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है जिससे बंदा जुड़ रहा है ना। सही। उससे बड़ा कोई है ही नहीं। सही। तो आपका खुद ब खुद रैंक जो है वो ऊपर चला जाता है। और फिर यही इंसान की रूहानी तरक्की है, यही इंसान की ईमानी तरक्की है, यही इंसान की जो है वो रूहानी बालिदगी है, और आखरत की निजात भी इसी पर है। जिस तरह दुनियावी सारे फ़वाइद। बिल्कुल सही। रब से ताल्लुक़ कितना है, आप कैसे कनेक्ट होते हैं। अब ये जो आप बात कर रब से जुड़ना,
تو ویسے رب سے جڑنے کے اور بھی طریقے ہیں، اور بھی مگر وہ ڈائریکٹ نہیں ہے. آپ کسی اللہ کے بندے کی مدد کرتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، اس سے بھی آپ رب سے جڑ رہے ہیں. لیکن یہ جو کنیکشن ہے نا، اس میں کوئی خلل یا بیچ میں کوئی دخل نہیں ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں نماز کے ذریعے، تو لہٰذا جب آپ یہاں پر کنیکٹ ہو نا نماز میں، تو پھر ضروری ہے کہ باقی چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں. ہاں، یعنی ویز سارے ہیں لیکن ٹاپ پرائرٹی وے جو ہے آپ کی پوری توجہ، مطلب آپ رب کی بارگاہ میں ہیں. مسجد سے اذان ہوتی ہے، آپ کو بلاوا آتا ہے، یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے صحیح بات. کہ وہ شہنشاہ اپنے گھر ہمیں بلا رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کیا جملہ ہے، سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کو دیکھتے ہیں جب وہ کنیکٹ ہوتے ہیں، بلکہ اذان سنتے ہیں تو ان کی کیفیت بدل جاتی تھی. سب کسی اچھے گھر سے بلاوا آ جائے، انسان کی ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہوتی. جی ہاں بالکل، اس سے بڑا گھر اور در کون سا ہے؟ بالکل. وہ بلا رہا ہے. او ہو. تو اس کی بارگاہ میں حاضری، یہ اس کی معراج ہے کہ کیسے حاضر ہوتا ہے. بہت اچھے. مفتی صاحب اچھا مجھے ایک بات بتائیں، رب سے جڑنے کا ذریعہ نماز ہے. نماز پڑھ بھی رہے ہیں ہمارے یہاں، آپ ماشاءاللہ نماز کی طرف رجحان بھی بڑھ رہا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، رب سے جڑ نہیں پا رہے. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، نماز سے قبل کے جو معمولات ہیں وہ دیکھ لیں بات کی. اب رب سے جڑنا ہے نماز کے ذریعے، تو نماز میں ہماری کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے صحابہ کرام کی بھی نمازیں سنی ہیں، ہماری کیفیات نماز میں کیا ہونی چاہیے کہ ہم رب سے کنیکٹ ہو جائیں؟ اچھا ایک کال بھی ہے، جس کو بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سن رہے ہیں، آپ سوال پوچھیں. مجھے یہ بولنا تھا کہ میں ایک دن اپنے گھر جا رہی تھی، جی تو میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ کسی بات سے انہوں نے بولا کہ اتنا اب آئندہ تم نے ایسا کیا کہ میں تمہیں گھر بٹھا دوں گا. اچھا اور میں نے بھی مذاق میں ان سے یہ کہا کہ چلو بٹھا دیں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اب جا رہی ہو تو آنا نہیں، اور سامان پیچھے سے بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس جملے کی شرعی حیثیت مجھے آنا نہیں، سامان پیچھے سے بھیج دوں گا، کہہ رہی ہیں اس جملے کی حیثیت کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. اور کوئی سوال؟ نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب بہت ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلمان بھائی 3 سوال ہے میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ اخلاص کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اخلاص. دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کا مقام کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنے کے بعد؟ ٹھیک ہے. اچھا نماز مرنے کے بعد روح کا مقام. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر کسی نے غلطی سے اتحیات یا دعائے قنوت پڑھ لی تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب بہت اہم سوال تھا آپ سے جو میں نے کیا. اللہ سے جڑنا ہے، کیفیت. آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ ہماری جو کیفیات ہوتی ہیں، مجھے وہ شعر اقبال کا یاد آتا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، واہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. کیا بات ہے، واہ. یہ نماز کی اصل روح ہے سلمان، اللہ اکبر. کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں انسان کی انٹینشن کیا ہونی چاہیے، اس کی توجہ اور اس کا حاصل نماز کیا ہونا چاہیے. واہ. آپ قرآن پاک اٹھائیں گے، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر. کیا بات، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا بات. یہ آیت قرآن پاک میں جو دی گئی ہے یہ نماز کی روح ہے. روح صحیح. کہ جو آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، اس سب کی روح کیا ہے؟ اس کی یاد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واہ واہ. ایک کالر کو سب لے لو. جی السلام علیکم. السلام علیکم سلمان بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ یہ سلمان بھائی ایک سوال یہ ہے کہ اگر دینی مسائل کا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اور علم حاصل کرنے کی نیت، تو اس پہ ہمیں ثواب ملے گا؟ اور دوسروں کو بھی بتائیں، دیکھنے کے لیے کہیں تو ثواب ملے گا. اور شیخار بچے جو ہمارے کپڑوں پہ اگر پیشاب کر دیں، اگر ہم نماز پڑھ لیں تو ہمارا گناہ ملے گا یا نماز ہو جائے گی؟ اگر پڑھ لی ہو تو وہ کیا لوٹانی پڑیں گی؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے میری بہن، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ عورتوں کے قبرستان جانے کے بارے میں کیا اسلام میں ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی کی ہم تصویریں اور مووی بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیں گے انشاءاللہ جواب آپ کے سوال. جی مفتی صاحب اب یہ ماشاءاللہ آپ نے ایک ایسی مطلب بندے کی انٹینشن اور بندے کی اٹینشن دونوں کو کال کیا آپ نے اور کہا کہ دونوں کو ایک جگہ کرو. اس کی یاد مطلب وہ یاد او سرمایہ ایماں بود،
ہر ہر گدا گدا ازیاد ہو سلطان بوا، سلطان بوا۔ کیا بات ہے صاحب، واہ۔ اور وہ جو کہا ان کی یاد ہے وہ ہے نا تیری یاد ہے من کا چین من کیا۔ کا چین پیا۔ ہائے ہائے ہائے، تو نماز کی اصل روح صوفیہ اکرام جیسے مجدد صاحب فرماتے ہیں ملفوظات شریف میں کہ بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ نفلی عبادتوں کی کثرت کرتے تھے، نفلی نمازوں کی، صحیح۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفلی نمازوں کی کثرت سے جو نماز کا جو خشوع و خضوع ہے اور نماز میں جو اللہ کی بارگاہ میں جو حضوری ہے ہائے ہائے، وہ پالیں۔ واہ، یعنی فرض نماز جب ہم ادا کریں تو ہم نماز میں شروع کرنے سے پہلے ایک ایسی کیفیت میں پہلے سے بن چکے ہوں، ایک ہماری ایسی کیفیت ہو چکی ہو، چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، صحیح بات، علائق دنیا میں پھنسے رہتے ہیں، مشاغل حیات میں پھنسے رہتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ مسائل ہیں، اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، کاروبار، تجارت اور دیگر چیزوں کی طلب اور ہوس بھی رہتی ہے۔ صحیح۔ تو اب جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال نماز میں رہتا ہے، تو اس لیے ڈائریکٹ فرض پڑھتے ہیں تو فرض نماز کیسے ہوئی، بلکہ اس ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، صحیح بات۔ رکعتیں بھی پراپر گنتی نہیں ہوتی ہیں۔ تو مجدد صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوافل کی کثرت ہے اس کی اصل روح یہ ہے کہ فرائض میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، یعنی فرض تک پہنچنے سے پہلے ایک کیفیات بن جائے، پیدا ہو جائے، اسٹارٹ ہو جائے۔ ہاں، اللہ نے آواز دی مولا میں آ رہا ہوں، میں پورے کا پورا آ رہا ہوں، حاضر ہو رہا ہوں، حاضری لگانا ہے۔ تو نماز کی روح کیا تھی؟ اصل اللہ تعالیٰ کی یاد، کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہو تو ہر ایک سے کٹ کے اور ہر ایک سے ہٹ کے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سبحان اللہ، اور اس کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہو کہ ہر ایک سے کٹ کے اسی کا ہو کے، کیا بات ہے، سب سے کٹ کے اور اسی کا ہو کے رہ جا۔ چند لمحے تو ہیں دنیا کو ترک کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں تو نماز کی یہ کیفیت آپ نے جو ذکر کیا نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، صحیح، ایک ہماری فارمیلٹی ہوتی ہے، ہم اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم نے یہ فرض ہے، یہ اتارنا ہے، یہ ساکت کرنا ہے، ٹھکا ٹک کر دیا۔ ایسا ہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ایسا۔ یہ تیزی اور یہ جلد بازی، یہ عجلت پسندی ہمیں سوائے نماز کے اور کہیں نظر نہیں آتی۔ تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ ہاں، تیرا تجھے دل کیا تو ملے گا؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بہرحال ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے؟ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسا کہ حدیث مطہرہ کا مفہوم ہے نا کہ بے شک نماز مومن کی معراج ہے، جی جی، معراج کے حوالے سے پوچھنا تھا، معراج کیا ہے، اس پر تھوڑی تفصیل کر دیں۔ اچھا، اس پر تفصیل طور پہ بات ہوئی ہے، تفصیلی طور پہ، لیکن چاہیں گے معراج تھوڑا کا بہت؟ مطلب ہوتا ہے عروج، بلندی، ترقی۔ صحیح، اور مومن کی معراج سے مراد یہی ہے کہ مومن کی ایمانی بالیدگی، روحانی ترقی اور قرب خداوندی کا حصول۔ واہ، نماز کی دیکھیں نبی کریم علیہ السلام معراج پہ گئے تھے، صحیح وہ نبی تھے، ان کی معراج ان کی شان کے مطابق، صحیح، تو وہ باقاعدہ رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے اور حضور نے مشاہدہ بھی کیا، صحیح، تو وہ نبی کی معراج تھی۔ اب یہی ہم کلامی کا شرف ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ وہ نماز سے ہوگا۔ واہ، جیسا کہ حضرت علی نے کہا کہ مجھے جب رب سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے اور بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، رب سے بات بھی کرتا ہوں، پھر کرتا بھی ہوں۔ تو یہ ہے مومن کی معراج۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک موقع پہ گفتگو کی تھی ایک پروگرام میں کہ ہم نے مومن، ایسے بھی مومن سنے اور دیکھیں اور تحریروں میں پڑھیں ہیں، ایون حشد بہشت کے ایک ایپیسوڈ میں بات ہوئی تھی کہ وہ سجدہ تو زمین پہ کرتے ہیں لیکن ہوتے عرش معلیٰ پر ہیں۔ یعنی معراج کی جو اصل ایک مطلب ڈائمنشن ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ اگر خلوص دل سے سجدہ کیا تو تمہیں اپنی بلندی وہاں محسوس ہوگی، دکھائی دے گی، مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کو، سلمان، مطلب ہم جو اسٹار ہیں اصل امت کے، ہیرو ہیں، جن سے ہمیں دین ملا ہے، جن سے ہمیں قرآن ملا، جن سے ہمیں حدیث ملی، جنہوں نے رسول اللہ کی نماز کو دیکھا اور رسول اللہ سے نماز سیکھی، اللہ، اور ان کی امامت میں پڑھی، ان کی امامت، اللہ اکبر، آپ ان کی نماز کی کیفیات دیکھو، آپ ان کے نماز کے احوال دیکھو، آپ ان کے اندر نماز کا شوق دیکھو۔ کال لے لیں؟ ہاں جی، عرض میں کرتا ہوں۔ کال لیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ السلام علیکم جی، کوئی بات نہیں، نیکسٹ کالر کو دے دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کیا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ذاتی موقف ہے، میرا یہ ذاتی موقف نہیں ہے، کیا؟ کہ جمعہ والے دن قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ جمعے والے دن
اچھا ہاں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں گے۔ ایک بریک ناظرین کرام، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیری زرہ نماز ہے روزہ تیری سپر، وقفے کے بعد۔ اللہ اکبر، خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم بندگان خدا کی معراج، مومن کی معراج، نماز پہ بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اس پہ میں بتا بھی رہے ہیں، ہم 2 کالرز کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ لاسٹ مومنٹ میں جو گفتگو ہو سکے گی ہم کر لیں گے، انشاءاللہ سمیٹ لیں گے، پھر آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی جی ہوں، فیصلہ آباد۔ جی خاتون، کیا جی سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں جی جی تو ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ آج بھی میرا روزہ تھا، میں اس لیے نہیں آئی، یا میرا روزہ ہے میں نے اس لیے کچھ نہیں کھانا، ہم کسی دوسرے بندے کو بتا سکتے ہیں؟ تو اس طرح پھر یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ ہمیں کہ نمود و دکھاوے نمائش، کے لیے؟ ہاں ریاکاری، ٹھیک ہے۔ اور کوئی جی سوال؟ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے نام کی قربانی کر لیتے ہیں تو ہم اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ثواب ملے گا ہمیں؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ پوچھتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ہیلو السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے آپ اس حوالے سے۔ عرض کر رہا تھا صحابہ اکرام کو مطلب نماز کا شوق کیسے تھا، کتنا تھا، جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور سے سیکھی، اور ان کی نمازیں کیسی تھی۔ قرآن پاک میں ان کے نماز کے شوق کے حوالے سے خالی یہ بات ذکر کی گئی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ نماز کی وجہ سے بہت کم آرام کرتے تھے، یعنی صحابہ کا یہ معمول تھا، رات رات نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کی نمازوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ایک ایک صورت میں، ایک ایک رکعت کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے پارے پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی آدھی رات، پونی رات، تہائی رات، ثلث رات نمازوں میں گزرتی تھی۔ کیوں؟ خود نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، حضرت ایک صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عوف بن مالک نے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تہجد کی نماز میں شریک ہوا، تو حضور علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں حضور علیہ السلام نے آل عمران پڑھی، اور پھر سورہ نساء پڑھی۔ 5 پارے ہو گئے سلمان، اللہ اکبر، 5 پارے ہو گئے۔ ظاہر ہے مصعب نصف شب سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ تو یہ مطلب معمول تھا کہ اتنا قیام کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ جب شوق ہو، نماز کا اشتیاق ہو، وہ کیفیات ہوں، وہ خشوع و خضوع نماز ہوں۔ کا شوق اور نماز میں اس کا شوق۔ حضرت مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب ایک لاسٹ کال لے لوں، ایک لاسٹ تاکہ بات انٹرپٹ نہ ہو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں بینک میں جاب کرتا ہوں، اچھا۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیسا ہے بینک میں جاب کرنا؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بتا دیں گے آپ کو۔ جی مصعب آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھی، ٹھیک، تو وہ رکوع میں تھے، میں نے نماز شروع کی، میں نے 5 پارے پڑھ لیے، حضرت عبداللہ بن زبیر رکوع میں ہی ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ رکوع میں زیادہ دیر رہنا آپ کو پتہ ہے تو ان کا چاہے قیام ہو، رکوع ہو، یعنی کہیں بھی کیفیت بنتی ہے گم ہو جاتے تھے۔ یاد ہے وہ حضرت تمیم داری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے قرات کے درمیان، ام حسب الذین اشتروا السیئات، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے بچ جائیں گے؟ تو ایسی کیفیت طاری ہوئی، صبح تک یہ آیت پڑھتے رہے اور قیام میں رہے، اللہ اکبر، اسی آیت کو دہراتے رہے اور قیام میں رہے۔ اللہ اکبر، اللہ مطلب آپ دیکھیں کہ ایک بات جب وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی معنی، مطالب اور اس کی گہرائی میں کیسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اور اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہوتا ہے اس کیفیت کو۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے، ایک تو ویسے ہی رقیق القلب تھے، اور پھر جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں ان کے اوپر جو رقت طاری ہوتی تھی اس کی وجہ سے ان کی آواز کے اندر ایک عجیب و قسم کی کیفیت پیدا ہوتی، اور لوگ ان کی قرات اس وجہ سے سننے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جب ابو بکر قرآن پڑھتے تھے تو لوگوں پر بھی خوف خدا طاری ہو جاتا تھا، خوف خدا۔ جب خود وجود پہ طاری ہو تو کیسے نہ لوگوں تک منتقل ہو۔ حضرت عمر واہ واہ، کی نماز کا آپ دیکھو کہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، اللہ، اور جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، آپ کو جب خنجر سے مارا گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات بے ہوش رہے تھے، صحیح، اور جب صبح کو فجر کا وقت تھا تو لوگوں نے صرف اتنا ذکر کیا، ہوش میں تو نہیں آ رہے تھے، صحیح، کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔
تو حضرت عمر نے اس کیفیات میں اللہ کہا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا تو دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور زخمی حالت میں، جس حالت میں آپ کی شہادت تھی، اس حالت میں آپ نے اپنی فجر کی نماز ادا کی. بے ہوشی، مدہوشی، زخم، یعنی کسی حالت میں کوئی ہیلا نہیں ہے نماز کی. نماز سے نہیں کہو کہ مجھے یہ ہے وہ ہے، نہ یہ وہ سے کہو مجھے نماز پڑھنا. مطلب یہ تو وہ لوگ تھے نا کہ جن کی نماز قضا ہو جائے اور سورج ڈوب جائے تو اللہ پھر لوٹا دے. حضرت علی کی نماز، یہ نماز کا شوق بھی تو تھا نا، اور پھر نماز میں اس کا شوق بھی تھا. تو صحابہ اکرام جس طرح سے نماز پڑھتے تھے، نماز میں جو ان کی کیفیات ہوتی تھی، نماز کا جو اشتیاق ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نماز ہونے سے پہلے ہی بازار بند ہو جاتے تھے. صحابہ اکرام بھی کاروبار کرتے تھے لیکن مسجد میں رش لگ جاتا تھا. آج آپ دیکھتے ہیں سعودیہ میں عرب میں جھلک ہے مصعب اس کی، آج بھی نظر آتی ہے. یہ سونے کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں. اسوہ صحابہ تھا، اللہ یہ ان کا شوق تھا کہ وہ اذان ہوتے ہی کام کاج، مصروفیات، سب چیزوں کو ترک کر کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے. اور دنیا کے معاملے میں اللہ نے ایسا غنی کیا انہیں آج بھی اس جھلک کے، صرف اس جھلک حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب وضو ٹوٹتا فوراً وضو کرتے، ہر وقت با وضو رہتے، اور جب بھی وضو کرتے تو پہلے کچھ نوافل پڑھتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. تو یہ ان کی مطلب کیفیات نماز کی. ہمیں مطلب اس چیز پہ، نماز جیسی چیز، ہم کسی عام بادشاہ اور کسی بڑے آدمی کے در پہ جانے کے لیے مرتے ہیں، صحیح بات، اور وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے در سے ہم پھرتے ہیں. صحیح بات، مطلب یہ ہماری بدنصیبی ہے. مومن کی معراج یہ تھی، اس کی ساری ترقیاں، اس کا عروج، اس کا کمال، اس کی کامیابیاں اسی سے جڑنے میں وابستہ تھی. جب آپ اس سے ہی ڈسکنیکٹ ہو جاؤ گے تو بتاؤ کہاں جاؤ گے، کیا حال ہوگا. صحیح بات. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین. یہ ہم سے پوچھا کہ بہن نے کہا تھا گھر بٹھا دوں گا، تو گھر بٹھا دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی ہے. صحیح، جب بٹھا جاؤ سامان بھیج رہا ہوں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب اس نے ضد کی کہ ہاں ٹھیک ہے بٹھا دو، مذاقاً کہا، تو اس نے بھی جو ہے اس کے مذاق کو تھوڑا سا اپنی ایگو پر لے گیا اور کہنے لگا جاؤ بیٹھ جاؤ. تو بہرحال یہ نیت طلاق کی نہ ہو تو طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ بہن نے پوچھا اخلاص کیسے پیدا ہو، تو اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا عمل جو ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، یا لوگوں کی مدد ہو، اس عمل کے اندر دکھاوا نہ ہو اور اس کا کوئی دنیا میں اجر مقصود نہ ہو. صحیح، اس کو کہتے ہیں اخلاص. آپ نیکی کر رہے ہوں اور ساری دنیا کو اپنی نیکی جتا رہے ہوں تو یہ اخلاص نہیں ہوتا. صحیح. ویسے اخلاص کے اور بہت سارے تقاضے تھے. مرنے کے بعد روح کا مقام کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد روح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے، علیین. یہ نیک لوگوں کی روح کا مقام ہے، قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے. اور سجین جو ہے وہ یہ ایک قید خانہ ہے جہاں پہ گناہ گاروں کی روحیں رکھی جائیں گی. صحیح. قاعدہ اولیٰ میں اگر تشہد کے بعد کچھ پڑھ لیا ہے، اتحیات کے بعد کچھ پڑھ لیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا قاعدہ اولیٰ کے بعد. اسی طرح دینی ثواب، دینی پروگرام دیکھنے کا جس کے اندر دین کے مسائل، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، یقیناً ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جس طرح غلط چیزیں دیکھنے سے گناہ ملتا ہے، اس طرح درست چیزیں دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. بچے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، اگر بچے کا پیشاب کپڑے پہ لگ جائے تو ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی ہے، اور اگر پڑھی تھی تو ان نمازوں کو لوٹائیں. خواتین کا قبرستان میں جانا اصلاً جائز ہوتا ہے، کیونکہ قبرستان میں جانا اصل میں عبرت مقصود ہوتی ہے. لیکن فی زمانہ اس لیے کہ مردوں کی آماجگاہ بن گئی ہے، زیادہ تر مرد جاتے ہیں، تو پھر اس لیے جو ہے وہ علماء نے احتیاطاً منع کیا ہے. میت کی تصویر بنانا جو ہے وہ تصویر کا حکم زندہ اور مردہ میں فرق نہیں ہے، لیکن مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ آج کل تصویر بنانے کا ایک فیشن چلا ہوا ہے. جہاں جائیں گے، بیت اللہ جائیں گے تصویر بنائیں گے، روزہ رسول پہ جائیں گے تصویر بنائیں گے، کہیں پہ بھی جائیں گے سیلفی، تصویر، یہ چیزوں کا جو ایک فیشن ہے نا، مجھے اس کا مقصد سمجھ نہیں آتا ہے. یاد اگر کسی کی یادگار آپ قائم کرنا چاہتے ہو تو وہ دل میں ہونی چاہیے، تصویروں میں نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. مومن کی معراج ہے نماز، اس پہ بھائی نے سوال کیا تھا، ہم نے پورا پروگرام اس پہ کر دیا ہے. جمعے کے دن قبرستان جانا چاہیے. جمعے کے بھائی نے کہا میرا خیال ہے کہ نہیں جانا چاہیے. ویسے قبرستان جانے کے لیے کوئی دن، کوئی وقت مختص نہیں ہے کہ اس دن جاؤ یا اس دن نہ جاؤ، ایسا کوئی جو ہے اس کے لیے وقت یا دن یا ٹائم مختص نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی رہا جمعے کے دن جانا تو یہ مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے.
अच्छा ठीक है। जुम्मे के दिन जाना ज़्यादा बेहतर है। नफली रोज़ा रखना और किसी को बताना कैसा है, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा हाँ, नफली रोज़ा रख के आप कोशिश करें। ये इबादत वो थी जो आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं थी, आपने अल्लाह की मोहब्बत में रखी है तो उसी को पता हो। हाँ, उसके और कोशिश आपके करें दरमियान कि ये लोगों को ना बताएं। यानी आपको कोई कुछ भी कह दे तो आप फ़ौरन बताओ मेरा रोज़ा है इसलिए मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं बैठ सकता। सब मैंने जो ये भी देखा है वो नफली रोज़ा है मेरा और वो रोज़ा होता नहीं असलन, मतलब झूठ भी और फिर रोज़े पर झूठ, ऐसे लोगों के लिए क्या? अल्लाह आलम, अल्लाह दिल के अहवाल जानता है, लेकिन अगर बहरहाल खाते हुए देख सुना लिया। है मैंने ऐसा। तो लोग जो है वो अपने आप को मुत्तकी साबित करने के लिए एक तो लोगों को बताते हैं रोज़ा है और फिर ऊपर से रोज़ा होता भी नहीं। होता भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे अगर ऐसा हो तो। लेकिन अगर किसी ने नफली रोज़ा रखा भी है तो वो लोगों को बताए नहीं, क्योंकि उसका और रब के दरमियान का एक मामला आप फरमा रहे हैं। वो हम पर किसी पर एहसान नहीं करता। सही बात है। बंदा इबादत करता है, रोज़ा रखता है तो वो रब के लिए रखता है, तो इसलिए लोगों को ना बताए तो ये बेहतर है कि आप कितनी नफली नमाज़ें पढ़ते हैं, कितनी। ये जो बुज़ुर्गान दीन है ना, जिनके मामूलात वज़ाइफ जो मशहूर हैं, ये इन्होंने नहीं बताए हैं, सही। बल्कि इनके तुल्लाब, इनके शागिर्द, इनके मुरीदीन इनके पास जब तरबियत के लिए, तालीम के लिए रुकते थे तो बड़े चुपके से इनके मामूलात को देखते थे कि क्या है, राइट डाउन करते थे। इन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने बारे में ज़बान से किसी से नहीं कहा कि मैं रात क्या करता हूँ। वाह सुभान अल्लाह, इन्होंने सही कभी बात, नहीं कहा। सही बात। तो अपने मुंह से अपने मियाँ मुट्ठू नहीं बनना चाहिए। आखिरी सवाल था कि अपने नाम की कुर्बानी और हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम की भी कुर्बानी कर लेनी चाहिए। बैंक के हवाले से बस मैं इतना कहूँगा, मुतलकन बता देता हूँ कि जहाँ भी सूदी काम होता हो, सूद का लेन देन होता हो, तो उसमें आप किसी तरह भी मुआविन बनते हैं तो हराम है। बिल्कुल ठीक मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत सारे सवालात भी हमारे बता दिए शरीयत मुताहरा की रोशनी में, और नमाज के मौजू पे बड़ा सैर हासिल आज कलाम भी हो गया। मुफ्ती साहब का मोटिवेशन मेरी ज़ाती तौर पर मेरा एक मतलब एक तजुर्बाती मुशाहिदा जो है ना मेरा, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जब बंदा नमाज में अल्लाह से कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो खुदा की कसम बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए कोशिश बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी एफ़र्ट आप नमाज में इस मामले पर लगाइए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किसके सामने खड़ा हूँ, और मौला अली के उस कौल को, उस फरमान को अपने सामने रखिए कि मुझे जब अल्लाह से बात करनी यानी कलाम करना होता, अल्लाह से कलाम करना होता है तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो नमाज़ पढ़ें अल्लाह से कलाम करने के लिए, अल्लाह से जुड़ जाने के लिए। आएँ हम अपने प्यारे अल्लाह से जुड़ जाएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे आपसे मुलाकात होगी। तफ़हीमुल मसाइल में आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।